बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बुरूज, बुरूज बुर्जुन की जमा है, जिसका मतलब है किले या छोटी छोटी कोठरियां। ये जिक्र है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने आसमानों को, ये वाला आसमान जो है, इसमें शयातीन की दरअंदाजी से रोकने के लिए जगह जगह पहरे लगा रखे हैं। और जब कोई जिन या शैतान आसमान के करीब जाता है तो शहाबे साकिब और सितारे उसको टूट कर पड़ते हैं। अल्लाह ताला ने सितारों के दो मकासद बयान किए हैं कुरान मजीद में। एक तो वो आसमान को खूबसूरत बनाते हैं सितारे, और दूसरे शयातीन को मार भगाने का जरिया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये प्योर खुदा का कलाम है, ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने भेजा है, और इसमें कोई शैतानी अमल दखल नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल हो रहा था तो आसमान के पहरों को और सख्त कर दिया था। और आपने सूरह जिन में पढ़ा कि जिनों का मुकालमा, कि जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद जिन में, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कभी कभी तो हम आसमान के करीब चले जाया करते थे कोई बात को सुन लेने के लिए, लेकिन अब हम जो ही आसमान के करीब जाते हैं तो पहरे बड़े सख्त कर दिए गए हैं। एक आग का शोला लपकता है हमें मारने के लिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये बुर्जों वाला आसमान गवाही देता है कि उस दिन का जो तुमसे वादा किया जा रहा है वो पूरा होगा। और देखी जाने वाली चीजें, और जिनको देखने वाले हैं और देखी जाने वाली चीजें, वो सारी गवाही देते हैं कि जहन्नुम की आग पर जिन लोगों को आग पेश की जाएगी वो मारे जाएंगे, बर्बादी हो जाएगी उस दिन उनकी। और उस दिन आग भड़का दी जाएगी ईंधन वाली, और ये मुजरिमीन को पहले तो आग के किनारे बिठाकर आग का मुशाहिदा करवाया। डायरेक्ट आग में नहीं फेंका जाएगा, पहले तो उनके दिल धड़केंगे, हाय हम इस आग में गिरने वाले हैं। अजाब दो चंद हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा। पहले वो देखेंगे और फिर उसमें गिरा दिए जाएंगे। और फिर जो कुछ भी वो ईमान लाने वालों के साथ दुनिया में मजाक करते रहे, वो उसका अंजाम देख लेंगे। और उस दिन अहले ईमान से उनकी दुश्मनी इसके सिवा किसी वजह से दुनिया में नहीं थी कि वो अल्लाह पर ईमान लेकर आए थे, और जो अपने परवरदिगार अजीमुशान खुदा से मोहब्बत रखते थे। वो परवरदिगार जो आसमान और जमीन की सल्तनत का मालिक है, और वो परवरदिगार एक एक चीज को देख रहा है। जिन लोगों ने मोमिन मर्द और औरतों पर सितम तोड़ा और फिर इससे तौबा ना की, तो यकीनन उनके लिए जहन्नुम का अजाब है, और इनके लिए जलाए जाने की सजा है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यकीनन उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यह है बड़ी कामयाबी। और तेरे परवरदिगार की पकड़ क़यामत के दिन बड़ी सख्त है। वही पहली बार पैदा करता है तो दोबारा पैदा करना उसके लिए क्या मुश्किल है। यही अल्लाह ताला बार बार कहता है कि जब मैंने पहली दफा माँ का पेट बिल्कुल साफ था, माँ को जब हैज आता है तो इसका मतलब होता है कि उसके पेट में कुछ नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर कैसे दो पानी के मिलाप से मैं बच्चे की तखलीक का आगाज करता हूँ, और बच्चा मुख्तलिफ मरलों का, कुरान का मौजूदा ये है कि उसने जो मराहिल बयान किए बच्चे की तखलीक के, आपकी साइंस आज उसकी तस्दीक करती है कि बिल्कुल उन्हीं मराहिल से गुजर कर बच्चे की तखलीक होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। वो बख्शने वाला, मोहब्बत करने वाला, अर्श का मालिक, बड़ा अजीमुशान परवरदिगार है, और जो चाहता है वो करने पर कादिर है, जो चाहे। लेकिन वो बड़ी हिकमत वाला है, बड़े तदब्बर वाला है, किसी फैसले में जल्दबाजी नहीं करता। वरना क्या होता कि दुनिया में कोई इंसान इधर गलती करता, उधर उसको फौरन सजा मिल जाती। लेकिन अल्लाह तुम्हें मोहलत देता है कि तुम तौबा कर लो। तो क्या तुम्हें लश्करों की खबर पहुंची है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इनको बताओ कि फिरौन जो कि इतने बड़े लश्करों का मालिक था, जिसको इतनी बड़ी बादशाहत अल्लाह ने दी थी, जब अल्लाह के सामने वो अकड़ा तो अल्लाह ने उसके लश्करों समेत उसको पानी में गरक कर दिया। और समूद की खबर पहुंची। ये लोग थे कि जिन्होंने जुठलाया, और अल्लाह ताला इन मुनकरीन को चारों तरफ से घेरे हुए है। बल्कि तुम इस कुरान का इनकार कैसे कर सकते हो? ये एक अजीमुशान किताब है जो अल्लाह ताला के पास एक लोहे महफूज में भी दर्ज, तुम्हारे पास तो है लेकिन अल्लाह ताला के पास भी ये लोहे महफूज में है। तारीख वमा अदरा का मत तारीख नजमुस साकिब, कसम है आसमान की और रात को नमदार होने वाले की, और तुम क्या जानो कि वो रात को नमदार होने वाला क्या है? चमकता सितारा
کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان، یعنی تو وہی بات میں والا پھر نہیں لے لو تو کہ بعد میں کرتی ہوں. یہ ستارے جو کائنات کو خوبصورت بناتے ہیں، یہ ستاروں کا دوسرا مقصد، کوئی بھی شیطانی مخلوق جب آسمان کے قریب جاتی ہے تو اس کو مار بھگاتا ہے. اور دوسری طرف انسانوں کے ساتھ بھی اللہ نے دو فرشتے رکھے ہیں، اور انسان جب بھی کوئی بات کہتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، تو وہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں اور اللہ کے پاس ریکارڈ کے لیے لے جاتے ہیں. اور یہی انسان دیکھ لے کہ اللہ نے اس کو کتنی حقیر چیز سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، جو مرد کی پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. تو وہ پروردگار کیا دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ کس احمقانہ سوچ میں مبتلا ہو کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں. جس دن سارے راز کھولے جائیں گے، اس وقت انسان کے پاس کوئی بھی زور نہیں ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. تو قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، کہ یہ قرآن ایک حقیقت کی کتاب ہے، یہ کوئی ہنسی مسخری کی کتاب نہیں. یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف چالے چل رہے ہیں اور میں ان کے خلاف ایک تدبیر کر رہا ہوں. بس چھوڑ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دو، پھر میں ان کو پکڑنے والا ہوں ان کے گریبانوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی خوبصورت سورہ اعلیٰ. اعلیٰ کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں اس کو زبانی یاد کرے. اعلیٰ کا مطلب ہے بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت سرفرازی کا مالک. تو اس کو ضرور، اتنا خوبصورت ردم ہے اس سورہ کا، اور جتنے عظیم الشان طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں جو اس سورہ میں بیان کی، وہ جب جوں جوں آپ لوگ پڑھتے جاتے ہیں آپ کو سمجھ آتی چلی جاتی ہے. آپ کو بغیر ترجمے کے پڑھ پڑھ کے سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، تو بندہ جھومتا ہے اس سورہ کو پڑھ کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جمعوں کو اور دونوں عیدوں کو نماز میں سورہ الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ ان دونوں کی تلاوت کیا کرتے. آپ بہت ہی خوبصورت صورتیں ہیں. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے صرف گوشت کا لوتھڑا بنا کے نہیں پیش کر دیا، تمہارے نوک پلک سنوارے، انتہائی خوبصورت بنایا، ایسا بنایا کہ تم کوئی خامی اپنے وجود میں تلاش. دیکھیں آنکھیں بنائی نا، ایسے بڑے بڑے بٹن بھی بنا سکتا تھا، لیکن کتنی پیاری خوبصورت. پھر ان کے اوپر آئی بروز، پھر ان کے اوپر پلکیں، ہونٹ بنائے تو کتنے پنک پنک خوبصورت لگتا ہے. کسی کے یہ ہونٹ بہت ہی، اللہ تعالیٰ ایسے نہ بناتے ایسے بناتے، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ پیشانی بنائی ہے، کان بڑے بڑے کان بھی ہو سکتے تھے آپ خوفناک، لیکن کان ایسے بنائے ہیں جو آپ کے چہرے پہ خوبصورت لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. تو ہر چیز کو ایک شاعر کی نظر سے دیکھیں تو ایڈمائر کریں کہ اللہ نے کیا کیا بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر تمہاری تقدیر ٹھہرائی، اور وہی پروردگار ہے جو تمہارے رزق کو بھی تم کو دیتا ہے، صرف بنا کر تمہیں ڈگمگانے کے لیے، دنیا میں ٹکرے مارنے کے لیے نہیں پھینک دیا، تمہارے رزق کے لیے بڑا کچھ پیدا کیا. اور جو رزق زمین تمہیں دیتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تم پہلے بیج بوتے ہو، بیج بونے کے کچھ دن کے بعد ایک باریک سی سوئی نکلتی، ایک ہرے رنگ کا باریک سا ایک کیا نکلتا، سوئی نکلتی ہے نا. سمپل تو وہ پھول سے پہلے کی چیز ہوتی ہے نا، ایک ایک نہیں شاخ بھی نہیں، وہ جو ایک باریک سی سوئی سی نکلتی ہے اس کو سوئی سا کہتے ہیں. وہ سوئی سی نکل، سوئی کی طرح باریک سی گرین، تو وہ نکلتی ہے. امید ہوتی ہے تمہیں اس سوئی کے نکلنے کے بعد یہ اتنا بڑا درخت بن جائے، اتنا بڑا درخت بن جائے گا؟ گمان تھا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ بیج سے ایک بڑا سارا درخت نکلے گا، تو اگر آپ نے اس کا تجربہ نہیں کیا، آپ فرسٹ ٹائم اس کی بات سن رہے تھے، پاگل ہو گئے ہو، اس بیج سے بلا کیا نکلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذریعہ بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے. پیچھے کمانڈ تو اس کی ہے نا، اس نے ان چیزوں کو ذریعہ بنایا. ایک چھوٹے سے بیج سے ایک اتنا بڑا درخت نکل جاتا ہے، اور اس درخت کے اوپر پھر ہزاروں پھل لگتے ہیں جو کہ آپ کو کتنے مزے کے لگتے ہیں. سیزنل فروٹ آپ کو کتنے اچھے لگتے ہیں، مزے کے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے ایک نباتات اگائیں، اور پھر وہ اتنا اپنے عروج پر پہنچ کر
وہ نباتات اتنی کھلتی ہیں، اتنا پھل لے کر آتی ہیں، ان کی خوشبو ہوتی ہے۔ دیکھیے ہر پھول اور ہر پھل کی ڈفرینٹ خوشبو ہوتی ہے، اور کتنی جب آپ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں تو وہ اگر آپ کا روزہ ہے تو کتنی بے چین کر دیتی ہے آپ کو وہ چیز۔ تو یہ کمالات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فکر نہ کرے، جبرائیل جب تم کو قرآن پڑھاتے ہیں تو فکر نہ کرو، ہم تمہیں بھولنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو یاد کرائیں گے۔ اور وہ پروردگار کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ، اور تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہذا تم نصیحت کرو اگر لوگوں کو نصیحت نفع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا، اور جو قرآن کو قبول کرنے سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبختی کی آگ میں جائے گا، اور پھر اس آگ میں نہ اس کی موت ہوگی نہ زندگی، وہ اس عذاب میں رہے گا۔ تو کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے پاکیزہ زندگی بسر کی، مال کے معاملے میں، کمائی کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں پاکیزگی اختیار کی، اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز کے اہتمام کیا۔ اے لوگوں، تم بلا شبہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی اور بہترین ہے دنیا سے کہیں زیادہ۔ اور یہ ساری باتیں، اس طرح کی ساری باتیں ساری آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی، جو قرآن کا میسج ہے وہی تورات، زبور، انجیل کا میسج ہے، اور وہی میسج حضرت ابراہیم کے صحیفے کا بھی تھا، اور وہی میسج حضرت موسیٰ کی کتاب کا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غاشیہ، غاشیہ کا مطلب ہے چھا جانے والی، یعنی قیامت جب آئے گی تو وہ ہر انسان پر چھا جائے گی، جنوں پر، انسانوں پر، فرشتوں پر، ساری مخلوقات پر چھا جائے گی، اور کوئی بھی انسان بھاگنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ تو حل عطا کا حدیث الغاشیہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی۔ بہت سارے چہرے اس دن خوفزدہ ہوں گے، اور ان کے اوپر تھکاوٹ طاری ہوگی، اور وہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ بھڑکتی آگ میں گرنے والے ہیں، اور ان کو پلایا جائے گا، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، اور خاردار سوکھی گھاس کے سوا ان جہنمیوں کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ ان کو صحت مند کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ کچھ چہرے اس دن کتنے چمکتے ہوں گے، مومنوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو کامیابی کا میسج دے گا تو ان کے چہروں پر رونق آ جائے گی خوشی سے۔ دیکھیں ایک بچے کو 1 سال کا رزلٹ ملتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، آپ کو تو پوری زندگی کا رزلٹ۔ یہاں پر اگر ناکامی ہوتی ہے تو 6 مہینے ایک کا سمیسٹر یا 1 سال کا کر کے آپ کور کر لیتے ہیں، مگر وہاں کی ناکامی میں آپ کچھ کور نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ کی۔ تو جس کو کہا جائے گا کہ تمہاری زندگی بڑی کامیاب رہی اور اب آئندہ کی زندگی کی خوشخبری لے لو، تو وہ کہے گا اچھا واقعی میں کامیاب ہو گیا، عالی مقام جنتوں میں ہوں گے، وہاں کوئی بےہودہ بات، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ نہیں سنیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طرح طرح کے چشمے جاری کیے ہوں گے، عالی شان تختوں پر بیٹھے اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، اور شراب، مشروبات، عربی زبان میں شراب کا مطلب ہے مشروبات، پینے کی چیز، اور ان کے ساغر رکھے ہوں گے، یعنی پیالے رکھے ہوں گے، چاندی کے سونے کے پیالے رکھے ہوں گے جس میں وہ مشروبات پیئیں گے، گاؤ تکیوں کی کتاریں لگی ہوں گی، اور زمین پر نفیس چادریں بچھی ہوں گی۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو ذرا غور کرو کہ جن اونٹوں پر یہ سفر کرتے ہیں اور اپنے تجارتی قافلے لے کر عرب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور ریگستانوں سے گزرتے ہیں، اور ریگستانوں میں اونٹ کے سوا کوئی سفر نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے ان اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ میں نے ان کو بنایا، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ میں نے آسمان کو بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے بنایا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اتنے محکم پہاڑوں کو میں نے کیسے زمین پر جمایا، کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ایک جھٹکے میں انسانوں کو لے کر لڑک جاتی، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ میں نے اس کو کیسے بنایا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نصیحت کیجئے لوگوں کو، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام ان کے لیے کوئی داروغہ کا نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کر ان کو ماریں، آپ صرف اللہ کی نصیحت کر دیجئے۔ تو جو کوئی پیٹھ پھیرے گا اور انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ہی زبردست عذاب دے گا، اور پھر لوگوں کا ہماری طرف لوٹنا ہوگا، اور پھر ہمیں ہی ان سے حساب کتاب لے۔ فجر، اب یہاں اللہ تعالیٰ فجر کا وقت بیان کر رہے ہیں۔
یعنی میں نے آپ کو کہا کہ ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کائنات کی ایک ایک نشانی کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ غور کرو، ان کو غور کرو گے تو خدا کی ذات تک خود ہی پہنچ جاؤ گے. کیا نشانیاں ہیں، کیا ہر چیز کا ایک رول ہے تمہاری زندگیوں کے اندر، کتنا بڑا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یس، قسم ہے فجر کا وقت جب رات کی مکمل تاریکی ختم ہو کے اس کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی نکلنے لگتی ہے. ایک وقت تھا کہ رات اس قدر تاریک تھی کہ گمان ہی نہیں ہوتا تھا کہ کبھی روشنی آئے گی. اب آہستہ آہستہ یہ رات کی چادر سمٹ رہی ہے اور دن کی روشنی نکل رہی ہے. اور والشفع والوتر، اور کچھ دن کچھ راتیں جفت ہوتی ہیں اور کچھ دن تاک ہوتے ہیں. اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو، جو قمری مہینے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نا کہ کبھی تو وہ 30 دن کے ہوتے ہیں اور کبھی وہ 29 دن کے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کچھ دن جفت ہوتے ہیں، کوئی مہینہ جفت ہوتا ہے یعنی ایون ہوتا ہے، اور کچھ اور نمبر کا ہوتا ہے. اور رات جب کہ جانے لگتی ہے، کیا ان ساری چیزوں میں نشانیاں نہیں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے؟ کتنی بڑی بات ہے. اب یہ روشنی دوپہر کی جو 12-1 بجے کی روشنی ہے، اس کو جس نے پہلی دفعہ دیکھا اس کو کہیں کہ ایک وقت آئے گا جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں، تو وہ کہے گا بے وقوف ہو، اتنی روشنی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، اندھیرا کیسے ہوگا؟ تو اس پروردگار کا کیا سلسلہ ہے کہ اس نے رات اور دن کو وہ کس طرح موو کر رہا ہے کہ رات آتی ہے ایک تاریک چادر، سو جاؤ، آرام کرو، اپنی باڈی کو ریسٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو رات ہوتی ہے اس میں ہمارے بدن کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے. ہمارے جو اعصاب شکستہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ٹیشوز ٹوٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، ہمارے جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، یہ نیند کا جو ٹائم ہے، دن کی نیند کا نہیں، رات کی نیند کا جو ٹائم ہے، کیونکہ رات کو اس نے بنایا ہی آرام کے لیے، تو ہماری باڈی کی ریپیئرنگ ہوتی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وقت پر سوئے وقت پر اٹھو. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ رات جب جانے لگتی ہے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اے لوگوں، کیا تم نے دیکھا کہ تیرے رب نے عاد قوم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یہ لوگ تھے عاد ارم جو بڑے بڑے ستون بناتے تھے. ٹھیک ہے، یہ جارڈن میں جو بڑے بڑے پہاڑ آپ کو دکھائے جاتے ہیں نا، یہ عاد اور سمود کی بستی. دیکھا نا آپ نیٹ پہ دکھاتے ہیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ، اور ان کے درمیان کے اندر وہ اپنے گھر بناتے تھے. اور ان کو لگتا تھا کہ نہ یہ پہاڑ کبھی برباد ہوں گے، نہ ہمارے گھر کبھی برباد ہوں گے، نہ ہم کبھی برباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے نشیمنوں کے اندر ہی ہم نے ان کے لیے موت پیدا کی. تو جو ان کی یہ اتنے بہادر، اتنے طاقتور تھے، اتنے ترقی یافتہ اور ذہین تھے کہ ان کی مثال، اے قریش تم ان کی مثال نہیں دے. اللہ تعالیٰ قریش کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم بڑے اکڑتے ہو، ہم تجارتی قافلے لے کر جاتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہو. جو میں نے عاد اور سمود کو دیا، اور سمود جو کہ پتھروں کو تراش تراش کر اپنے گھر بناتے تھے. اور تم نے فرعون کو دیکھا، وہ کتنا بڑا بادشاہ. فرعون کو ابھی بھی اگر آپ کو ایجپٹ جانے کا موقع ملے تو آپ دیکھیے کہ ان کی جو ان کی خطاطی تھی، جو وہ اپنی عمارتوں کے اوپر اسٹیچوز بناتے تھے، پیرامڈس کو دیکھیے. ابو الہول وہاں بنا ہوا ہے ایک، 14,000 کتنے 4,000 سال سے ابو الہول ایک بنا ہوا ہے. ابو الہول کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے سے انسانی شکل ہے اور پیچھے سے شیر کا وجود ہے ابو الہول. تو وہاں پر ان کی فرعون کی جو صنعت گری تھی، فرعون کی جو ترقی تھی، وہ عقل کو حیران کر دی. اور فرعون نے جو اپنا اسٹیچو بنایا ہوا تھا، وہ ایسا بنایا ہوا تھا کہ جس دن اس کی برتھ ڈے ہوتی تھی سورج کی پہلی کرن اس پہ پڑتی. اتنا ترقی یافتہ وہ تھا فرعون اور اس کی لیبر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ فرعون جیسا کوئی اس زمانے میں بادشاہ کی کوئی مثال نہیں تھی. لیکن جب انہوں نے خدا کی زمین میں سرکشی پیدا کی اور سرکشی میں بڑھتے چلے گئے تو پھر تیرے پروردگار کا کوڑا ان پر برسا. عاد پر، سمود پر، فرعون پر تیرے پروردگار کا کوڑا برسا. اور تیرا پروردگار تو ان مجرموں کو پکڑنے کے لیے انتظار کر رہا ہے. تو ہرگز نہیں تمہارا یہ خیال کہ قیامت نہیں آئے گی. تو وہ وقت ہوگا جب زمین کو پکڑ کر آپس میں کوٹ ڈالا جائے گا، جیسے چوپر میں آپ کوئی چیز کو کوٹتے ہیں، اس دن زمین کوٹ دی جائے گی. اور تیرا پروردگار ایک عظیم الشان بادشاہ فرشتوں کے جلوں میں نمودار
عظیم الشان بادشاہ جس کے چاروں طرف فرشتے ہوں گے اس کے لیے، وہ ان کے جلوں میں صف در صف فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور جہنم مجرموں کے قریب لائی جائے گی، اور اس دن انسان روئے گا، پیٹے گا، یاد کرے گا کہ میں نے تو کما کے کچھ نہیں بھیجا، میں تو عیاشیوں میں پڑا، میں تو کبھی شراب پی لی، کبھی جوا کھیل لیا، کبھی زنا کر لیا، کبھی دوستوں کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا کر لیا، مجھے نہ نماز کا وقت ملتا تھا، نہ خدا کے سامنے رونے عاجزی انکساری کا ٹائم ملتا تھا، نہ میں مسجدوں میں جا کے لوگوں کی مدد کرنے کا سوچتا تھا، میرے ہمسائے بھوکے بیٹھے رہتے تھے، میرے سامنے ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا فیس نہ ادا کرنے کی وجہ سے، یتیم ہونے کی وجہ سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو یہ کہتا تھا یہ تو ڈرامے کرتے ہیں، غریبوں کو تو دینا ہی نہیں چاہیے، یہ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ یہ الفاظ کہتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں خدا کا ڈر تھا، وہ یہ بات کہتے ہیں یہی تو ڈرامہ کر رہے ہیں، چھوڑو ایسے ہی کر رہے ہیں مانگنے کے بہانے۔ اس دن ان کا یہ حال ہوگا، اور انسان کہے گا ہائے ہائے میں نے اپنے لیے کیا کما کر آگے بھیجا، کاش میں نے اپنے لیے کما کر کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ لیکن اس دن خدا کا عذاب ایسا ہوگا کہ اس جیسا عذاب کوئی نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو باندھے گا، باندھ کر جہنم میں ڈالے گا کہ اس جیسا باندھنا نہ ہوگا۔ تو اے میرے مطمئن نفس، مطمئن نفس وہ مومن ہے، وہ مطمئن نفس وہ مومن ہے جس نے بہترین اعمال کر کے دنیا میں بھیجے۔ تو اللہ کہے گا اے مطمئن نفس چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ ہاں، اس لیے میں ہر دعا میں کہتی ہوں اے اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے، ہم تجھ سے راضی رہیں۔ تو اللہ بھی کہے گا اس دن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اے مطمئن نفس، چل میری نعمتوں کی طرف، اس طرح سے کہ تو نے جو کمائی کی اس سے میں راضی ہو گیا، اب جو کچھ میں تمہیں دوں گا تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، چل داخل ہو جا میرے پسندیدہ بندوں کی کیٹیگری میں، اور داخل ہو جا میری بہترین نعمتوں کے اندر کہ جو اب کبھی تم سے نہیں چھینی جائیں گی۔